अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, ईद के बाद नया हंगामा खेज सियासी राउंड शुरू हो चुका है। हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने महाज संभाल लिए हैं और हम देख रहे हैं कि इमरान खान ने आज मियाँ वाली से अपनी तहरीक का आगाज़ किया है, जबकि नून लीग अटक फतेह जंग से अपनी तहरीक का आगाज़ करने जा रही है। तो मई का महीना शेड्यूल आ चुका है, दोनों जमातों का जलसे जुलूसों का महीना होगा और इस महीने को बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है सियासी हलकों की जानिब से। तो एक तरफ जलसे और दूसरी तरफ जवाबी जलसे, ये सियासी जोर आजमाई किसके हक में जाएगी, इसी पर बात करेंगे। इमरान खान तो अयाज साहब नए इलेक्शन करवाने के लिए जलसे कर रहे हैं, एक तहरीक चलाई है, उनका मुतालबा है कि नए इलेक्शन करवाए जाएं। नून लीग के जलसे करवाने का मकसद क्या? अब आपको लगता है कि टेम्परेचर डाउन होगा या फिर सियासी पारा हाई नजर आ रहा है आपको? भाई वो तो जैसे आपने कहा पब्लिक मोबिलाइजेशन कर रहे हैं कि ताकि हमारे जो कॉल इस्लामाबाद वाली है उसमें ज़्यादा जोशो खरोश हो, अवामी पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, इन पे प्रेशर हो और हम इनको ख़राब करें। ये जो रोज़ चेरी ब्लॉसम कह रहे हैं, पता नहीं चेरी ब्लॉसम का इनका किसके साथ वो है उनका इशारा, उस पर आप शायद ज़्यादा तशरीफ़ वो दे सकें, या औरों पे या चोरों पे, तो वो तो कर रहे हैं, ये उनके प्रेशर में आ गए हैं। भाई आप हुकूमत में हैं तो आप वहाँ पे कुछ वहाँ करें, उसका जवाब वो है। अच्छा, मुकाबले आप कर रहे हैं तो इस मुकाबले में तो इमरान खान ने जीतना ही जीतना है। पब्लिक नैरेटिव जो है, जो इमेजिनेशन कैप्चर की है नौजवानों की, ख़वातीन की, बाकियों की, वो इमरान खान ने की है। बोलने के लिए उसके पास है, इनके पास है क्या बोलने का? आज मैं अभी वो टिकर देख रहा था हमजा शहबाज का कि नौकरियां देने वाले कौन सी नौकरियां दी हैं, घर बनाने वाले उन्होंने क्या, मतलब उनकी थकी थकी गुफ्तगू है। अच्छा। अब आप देख लें ये सारी हुकूमत जो है, इसने पहला जो शुरू किया तोशा खाना, अब वो तोशा खाना कहाँ गया, वो गायब हो गया है। फिर उन्होंने वो एक कोई बुशरा बीबी की कोई शायद दोस्त हैं, उसका नाम पकड़ लिया। वो 3-4 दिन से वही मजमून चल रहा है और कुछ है ही नहीं। या वो अलीम खान को ले आते हैं। अब अलीम खान में बड़ी खूबियां होंगी लेकिन वो इमरान खान की गुफ्तगू को मैच नहीं कर सकते। और ये जो है सोशल मीडिया और ये सारी ट्रोलिंग और ये तो फील्ड ही जो है पीटीआई का है। लेकिन जब अयाज साहब, आपको लगता है आज भी खान साहब बड़े एग्रेसिव नजर आए, जारहाना मूड था, इतने एग्रेसिव होकर वो अपने मकासद हासिल कर पाएंगे? भाई वो एग्रेसिव करके जिस हुकूमत को हुकूमत करने पे तवज्जो देनी चाहिए, वो उनकी विकेट पे आके खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैच अपील अगर इमरान खान की है तो दुख्तरे मुस्तकबिल पाकिस्तान मरियम नवाज जो हैं उसकी भी इतनी है, वो ये करेंगे। आज देख लेना फतेह जंग में, और फतेह जंग इन्होंने वो चूज़ भी गलत किया है। वो तो नून लीग का वो है भी नहीं इलाका, उसमें मेजर ताहिर सादिक वगैरह जो हैं जो पीटीआई की तरफ है, वो इलाका उसमें ज़्यादा असर वो रखने वाले लोग हैं। तो बहरहाल वो तो हम देख लेंगे। लेकिन आज आपने देखा ये मियाँ वाली वाला जो जलसा है, चार्ज्ड क्राउड, बड़ा क्राउड वहाँ पे वो है, और इनके सारे जलसे ऐसे होंगे, पब्लिक नैरेटिव जैसे मैंने पहले गुजारिश की वो कैप्चर इमरान खान ने कर ली, वो इमरान खान के पास है, इनके पास कुछ होना चाहिए। और ये जो है इसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हो, तुम पुराने लोग हो, तुम्हें देख चुके हैं, जिन इल्काबात से इमरान खान नवाजते हैं उनको अब मैं वो यहाँ सारे के सारे बयान नहीं कर सकता, लेकिन उसका लोगों को जो है रिस्पॉन्स होता है। और इसमें ये बात नहीं है कि सच कौन है और झूठ कौन है, मतलब हम कौन है जो यहाँ पे काजी बन के फतवा दें नहीं नहीं ये सच है ये झूठ है। जो अवाम रिस्पॉन्ड कर रही है, जो नौजवान तबके, ख़वातीन, आजकल वो है, आप देखें हमारे गांव में हम जाते हैं, जो भैंस भी लेके जा रहा होता है उसने भी मोबाइल फ़ोन कान पे लगाया होता है। ख़वातीन जो वो अपना वो चारा काटने जा रही होती हैं वो भी एक हाथ से वो सुनती हैं, सारा कुछ वो देखती हैं, जलसे जलूस अखबारात का तो अब वो फैशन और जो है वो बात ही नहीं रही। तो सारे का सारा ये है, वो इनकी बात
امریکہ پہ، اور یہ کہنا آج جو جیسے کہا ہے کہ ووٹ عوام نے دینے ہیں، امریکہ نے نہیں دینے، اب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے او جی یہ تو کوئی بات بنتی نہیں ہے، یہ کیا بات کر دی ہے، وہ چیز خان صاحب کے بیانات ہی نہیں مل رہے نا یا سب، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو گزشتہ سال جولائی سے علم تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال سے مجھے پتا ہے کہ میرے خلاف یہ ہونے والا ہے، تو کچھ بیانات میں تضاد وہ تو جب آپ تھیسس لکھیں گی نا کہ اس میں کون سا سچ ہے کون سا نہیں ہے، تو یہ آپ کے اقوال زرین اس تھیسس میں آئیں گے. وہ جو میاں والی کا کراؤڈ ہے وہ آپ کا تھیسس نہیں سن رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ چیری بلاسم کس کو کہہ رہا ہو، پتہ نہیں چیری بلاسم کہتا کس کو ہے ویسے، یہ مجھے ابھی تک میں نے پوچھنا ہے، یہ بریک میں پوچھوں گا، یہ خاور سے پوچھیں گے، یہ خاور سے یا ڈاکٹر صاحب سے میں پوچھوں گا. تو یہ جو وہ چیزیں جو ہیں اس پہ وہ تالیاں بج رہی ہیں. اب آپ جو ہیں کیسے سنجیدگی سے آپ نے کہا کہ اس میں سچ ہے یا نہیں ہے، فلانا ہے ڈمکا. وہ جب ہم جائیں گے سیمینار میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں این او سی سلمان صاحب سے لے کے، تو پھر آپ کی جو باتیں ہیں کہ کون سی سچ ہے کون سا، سارے جو ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کے منہ سے، لیکن خیر مجھے سلمان صاحب کی اور آپ کا جو طبقہ ہے جو نوجوان پڑھی لکھی مطلب سوٹڈ بوٹڈ خواتین کا، پتہ نہیں ان کے دماغوں کا کیا ہوا، سارے کے سارے پی ٹی آئی کے جلسے میں جاتے ہیں، سارے بیٹھے ہیں. اگر کوئی ایکسیپشن ہے تو آپ ہے، کیونکہ آپ کو قومی امور ظاہر ہے کہ آپ نے ہینڈل کرنا ہے، آپ وہاں جلسوں میں نہیں جاتی، لیکن ساری کی ساری جو ہیں وہاں پہ جا رہی ہیں. اس کا کیا علاج کیا جائے؟ ابھی تک ان کو دیکھیے نا، ایک میں آخری بات کروں، وہ پیٹرول اور بجلی کے مد میں ٹیکہ لگ رہا ہے قوم کو $100 بلین a month، اور ان کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ جو ہے ایسے کریں، کیونکہ وہ اگر ہو گیا تو راستہ جو ہے وہ، یہ دیکھیں ہمارا گورنر جو ہے، ہمیں تو یار ایک ہی سیاسی پرسنالٹی لگتی ہے جو گورنر ہے، اس نے بیٹھا مطلب ہے کہ کیا جو ہے ان کی اس نے درگٹ بنائی ہوئی ہے، روزانہ وہ کر رہا ہے ایسے، ہمیں تو وہ ایک دبنگ آدمی لگتا ہے. بھائی کیا بات ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو سلمان صاحب کی جانب، سلمان صاحب آپ نے اس پروگرام میں ہمیشہ کہا ہے کہ حکومتوں کا کام نہیں ہے جلسے جلوس کرنا. اب اگر خان صاحب جلسے کر رہے ہیں تو ان کے جواب میں کیا ضروری ہے حکومت کے لیے بھی جلسے کرنا؟ بجلی $2.86 بڑھ چکی ہے، کارکردگی پر توجہ دیں، آپ جلسوں کا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ پہلے تو جو تھیسز آپ نے لکھنا ہے نا، جی اس میں ہم سب کے آرٹیکلز آپ نے رکھنے ہیں، آپ سب کی رائے لکھیں. چند ہفتے پہلے ہم کیا کہہ رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں بدلتی ہوئی صورتحال کے اندر خیالات بھی بدل جاتے ہیں اور اپنا کیس بھی جو بندہ بیان کرتا ہے. کہ بات یہ کہ خان صاحب کے بارے میں اسی پروگرام میں کہتا تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر تگڑے ہیں، اور بات یہ کہ اپوزیشن کرنا بھی بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ چارج کراؤڈ ہے اور وہ بات اپنی حکومت کے خلاف سازش کی کر رہے ہیں. اور آپ نے درست کہا کہ وہ اپنے خیالات کے حوالے سے یکسو نہیں ہیں. پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی حکومت امریکنز اشارے پہ ختم کی گئی ہے، کل انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو جولائی میں نون لیگ نے تیاری کر لی تھی. بات یہ کہ وہ جس ایشو کی بنیاد پر لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے عوام ان ایشوز پہ ان کو ووٹ کریں گے، کہ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ قومی ایشوز کیا ہیں، وہ اپنی حکومت کی کارکردگی کی بات کیوں نہیں کر رہے. دیکھیں بات یہ کہ کیا 2018 میں انہیں ووٹ اینٹی امریکہ سٹانس پہ ملے تھے؟ کیا جس وجہ سے بھی ملے تھے وہ پاکستانی قوم بہت بہتر انداز میں جانتی ہے. جہاں تک آپ نے مسلم لیگ نون کے جلسے جلوسوں کی بات کی ہے کہ خان صاحب جو بیانیاں پیش کر رہے ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس بات سے آپ نہیں روک سکتے کہ وہ لوگوں سے رجوع کریں. اور اب یہ ہے کہ یہ درجہ حرارت ہر آنے والے دن کے اندر بڑھتا جائے گا. میرا خیال ہے بنیادی سوال جو یہ ہونا چاہیے کہ آخر یہ بڑھتا ہوا سیاسی اور عوامی دباؤ کے نتیجے میں کیا نئے الیکشن ممکن ہو پائیں گے؟ یہ سوال ہے جو خان صاحب کا ٹارگٹ ہے. دیکھیں بات یہ کہ اس سے پہلے بھی اگر آپ 2014 کا دھرنا یاد ہو، پہلے تو ایک بات میں بڑی کلیئر کر دوں، دیکھیں ہم لوگ جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل پریشر تو انہوں نے رکھا ہے، لیکن جب ہم حکومتی ذمہ داران کو ملتے ہیں تو وہ کوئی یہ پریشر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب آج کل ان کا خصوصی ٹارگٹ ہے، اور ٹارگٹ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں انہیں کھٹک رہا ہو. اس سے پہلے شیخ رشید صاحب کا کیا لینگویج تھی وہ بھی سارے جانتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آخر یہ سارا جو عوامی اور سیاسی دباؤ بڑھ رہا ہے، اس کے نتیجے میں عام انتخابات ممکن ہو پائیں گے. خان صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارا جو یہ کراؤڈ ہے وہ اس کو بروئے کار لائیں،
اور وہ اسلام آباد کے اندر دھرنا دیں. دھرنا وہ پہلے بھی دے چکے تھے. دھرنے کے نتیجے میں کیا عام انتخابات ممکن ہو سکے تھے؟ نہیں ہوئے تھے. لیکن اب جو وہ پریشر دے رہے ہیں, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں اس وقت جو حکمران الائنس ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی ٹرم پوری کریں گے, اور پاکستان کا سیاسی المیہ یہ ہے کہ اگر آج سے 6 ہفتے پہلے کے آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, میں بھی نکال کے آیا ہوں کہ اس وقت کی اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ پاکستان کے تمام کرائسس کا حل آزادانہ اور فیئر الیکشن میں ہے, اور جناب عمران خان اور ان کی حکومت کا کہنا تھا کہ قبل از وقت انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم صرف نہ یہ کہ یہ ٹرم پوری کریں گے, 2028 تک ہم ہی برسر اقتدار رہیں گے. دیکھیں میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ سدا اقتدار چلنے والا نہیں ہے, اور میں نے یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ حکومت بھی چلنے والی نہیں ہے, اس لیے کہ جب ایک دفعہ آپ اکھڑ جائیں نا تو پھر آپ لڑکتے رہتے ہیں جب تک آپ اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچے. لیکن صاحب عمران خان نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, انتخابی اصلاحات کے بغیر نئے الیکشن کا جواز بنتا ہے؟ میرا خیال سب سے ویلڈ کویسچن آپ کا یہ ہے کہ جو صورتحال پاکستان کے اندر طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا پاکستان کے اہل سیاست اپنے انتخابی عمل کے حوالے سے سنجیدہ ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے. کہ اگر انتخابی اصلاحات کے بغیر پاکستان کے اندر انتخابات ہوتا ہے تو کیا انتخابات کے بعد یہ جو ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ الزام تراشی کا بخار ہے یہ اتر پائے گا کہ نہیں اترے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ عوامی تائید اور حمایت حاصل ہے تو آپ بیٹھ کر جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں, اور خاص طور پہ جب آپ انتخابی عمل کہتے ہیں کہ جی آزادانہ اور شفاف ہونا چاہیے اور اس کے نتیجے میں آؤں گا, تو پھر اس کا بندوبست کر لیں, ابھی سے بندوبست کر لیں کہ جی آنے والے کل کے اندر انتخابات کے اندر کون انتخابی نتائج تسلیم نہیں کرے گا. بات یہ کہ آپ کا تو سیاسی المیہ یہ ہے کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں جو اپوزیشن بنتی ہے وہ انتخابی نتائج تسلیم نہیں کرتی, اور وہی احتجاج اور جلسے جلوس اور دھرنا سیاست. دیکھیں اس ساری صورتحال کے اندر لوزر کون ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ نہ کوئی حکمران پارٹی لوزر ہے نہ اپوزیشن لوزر ہے. اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام لوزر ہیں, اور ہم بھی بیٹھ کے اس تماشے کا حصہ بن جاتے ہیں کہ فلاں کو یہ چیری بلاسم کہہ رہا ہے, وہ اس کو نشئی خان کہہ رہا ہے, وہ اس کو دیکھیں اس طرح کے القاب دے کے کیا پاکستان کے اندر اہل سیاست کی کوئی عزت و تکریم پڑے گی؟ سب سے نیگیٹو اثرات اگر پاکستان کے اندر کسی طبقے پہ ہوئے ہیں تو اس طبقے پہ ہوئے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کی سیاست کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیا تھا, وہ پاکستان کی نوجوان نسل تھی. آج آپ کو نوجوان نسل میاں والی کے جلسے میں بھی نظر آ جائے گی اور ادھر بھی نظر آ جائے گی. جلسوں کا مقابلہ جو ہے وہ آپ کو انتخابی نتائج کے بارے میں کچھ نہیں فورس ہی کر سکتا. بات یہ کہ آپ کیا 3.5 سالہ حکومت میں جو لوگوں سے آپ نے وعدے کیے تھے کیا آپ وہ ڈیلیور کر پائے؟ کیا آپ نے خود کو جواب دہ سمجھا؟ اور آپ اپنی حکومتی کارکردگی کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اور آخری بات دیکھیں, جب وہ امریکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہاں سے میرے خلاف سازش ہوئی ہے, تو یہ بات میں تحریک انصاف کے بعض ذمہ داران سے پوچھ چکا ہوں کہ وہ یہ تو ہمیں گائیڈ کر دیں پاکستانی قوم کو کہ آپ نے کون سا اتنا بڑا جرم کیا تھا جس کے نتیجے میں امریکہ نے آپ کو یہاں سے ہٹایا. کیا آپ نے ایٹمی دھماکے کیے تھے؟ کیا آپ نے پاکستان کا مؤثر میزائل سسٹم پاکستان کو دیا تھا؟ یا آپ نے امریکی قید سے پاکستان کو آزاد کروایا تھا؟ آپ نے تو پاکستان کی معیشت IMF کی جولی میں ڈال دی اور انہیں اختیار دے دیا کہ یہ بجلی گیس, اور آج تک قوم بھگت رہی ہے, آج بھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, اور بجلی گیس اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کا عمل جو ہے عام اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں آگ لگا دیتا ہے. اور یہاں بھی کہا گیا کہ وہ $100 ارب بات ہم خود اکسا رہے ہیں اس حکومت کو کہ جناب عوام پر اور زیادہ پریشر ڈالیں. بات یہ کہ یہ حکومت ڈیلیور کر پائے گی اگر بڑی ریلیف عوام کو مہیا کر دی تو ان جلسے جلوسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک طرف حکومت کی 3 سالہ کارکردگی گزشتہ حکومت کی, دوسری طرف یہ جلسے جلوس کا مقابلہ, کیا حاصل ہو پائے گا ان جلسوں سے؟ کیا قبل از وقت انتخابات ممکن ہو پائیں گے اس سے؟ دیکھیے, جو حکومت کی کارکردگی تھی پچھلی حکومت کی, وہ اب کنسرن رہ گیا ہے صرف موجودہ حکومت کا. وہ ڈنڈورا پیٹنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں, لیکن جو جلسوں میں لوگ آتے ہیں ان کے ہاں پاسٹ ایشو نہیں ہے, پریزنٹ ایشو ہے. ٹھیک. اور اپوزیشن کے پاس تو جلسے جلوس ہی ہوتے ہیں نا, موبلائزیشن کے لیے, سپورٹ بلڈ کرنے کے لیے, اپنی سٹرینتھ شو کرنے کے لیے. ہم اپنی سٹرینتھ نہ صرف گورنمنٹ کو شو کی جاتی ہے بلکہ دوسری جو قوتیں ہوتی ہیں کسی ملک کی سیاسی ڈائنمکس کو اثر ڈالتی ہیں, جو وہ قوتیں ہوتی ہیں جو ہر ملک میں ہوتی ہیں, ان کو بھی دکھانے کے لیے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دکھانے کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ آج کے زمانے میں
ماڈرن کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جن ممالک کو آپ میں دلچسپی ہے وہ آپ کی پولیٹکس کی پوری تفصیل کو فالو کرتے ہیں. ان کے پاس ایکسپرٹس ہوتے ہیں. بڑی میجر پاورز کی جو ایک سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ جہاں جہاں ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں ان کو اس ملک کی مائنیوٹ ڈیٹیل کا پتہ ہوتا ہے. ان کے پاس ٹوٹل پروفائلز ہوتی ہیں جو آپ کے کی پرسنالٹیز ہیں کہ وہ اس کی ہیبٹس کیا ہیں, اس کے بچے کتنے ہیں, بچے امریکہ پڑھ رہے ہیں, برطانیہ پڑھ رہے ہیں, کہاں ہے, یہ سب چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں کیونکہ دس از ہاؤ انٹرنیشنل پالیٹکس از پلیڈ. تو اس وقت اپوزیشن کے پاس یہی ایک, عمران کے پاس یہی ایک نسخہ ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ کو سسٹین کرے اور دکھائے کہ میری یہ اسٹرینتھ ہے. جو گورنمنٹ ہوتی ہے, گورنمنٹ کا پرائمری کام جلسے نہیں کرنا ہوتا. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این میں بہت سے ایموشنلی چارجڈ لوگ ہیں جو ریونج کے اسپرٹ میں کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں خراب کیا ہے, اب ہم ان کو خراب کریں گے. اور لیکن یہ اسٹریٹجی موجودہ حکومت کے لیے نقصان دہ ہوگی. وہ اس لیے نقصان دہ ہوگی کہ اس حکومت کے پاس پوری ٹرم نہیں ہے, وقت کم ہے, میکسیمم 1 سال 5 مہینے ہیں اگر اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوتے. تو اس میں اس سٹیج پہ حکومت کو کارکردگی کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور کارکردگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ میڈیا میں کوریج ہو, پرائم منسٹر صاحب اس سڑک پہ گھوم رہے ہیں بغیر پروٹوکول کے, پرائم منسٹر صاحب اس پہ گزرے ہیں اور چیف منسٹر صاحب جیل کی اس پہ گئے. بھئی آپ کی اپنی کیبنٹ موجود ہے, کیبنٹ سے یہ کام کروائیے, آپ بیٹھ کے ڈائریکٹ کیجئے, آپ وہ ڈیسیجن کیجئے جس سے کہ ان مسائل کو آپ ایڈریس کر سکیں جن مسائل سے پچھلی حکومت ناکام ہوئی ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت وہی غلطی کر رہی ہے جو کہ پی ٹی آئی نے کی تھی. ٹھیک, غلطی کیا ہے؟ ان کے فائنانس منسٹر کے 2-3 سٹیٹمنٹ میں نے ٹی وی پہ سنی ہے, وہی بات جو عمران خان کی حکومت کرتی تھی کہ پچھلی حکومت نے تباہ و برباد کر دیا, پچھلی حکومت نے یہ غلطی کر دی, پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف کے پاس پھنسا دیا. مجھے یہ بتائیے کون سی پاکستان کی حکومت ہے, ایوب خان کے دور سے شروع ہو جائے, ایوب خان 58 میں آیا تھا, 58 سے آج تک کون سی حکومت ہے جس نے ہمیں آئی ایم ایف سے آزادی دلوائی تھی؟ وقتی طور پہ پروگرام مکمل ہو گیا یا پروگرام ٹوٹ گیا, کچھ عرصہ وقفہ ملا, پھر آپ ان کے پاس چلے گئے, حضور ہمیں مدد فرما دیجئے. تو یہ جو باتیں کرنا کہ آئی ایم ایف سے قید کر دیا, مجھے کسی حکومت کا نام تو بتا دیں نا کہ آئی ایم ایف سے آپ نے نکالا ہے. تو میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت کو جو ان کی ایک اسٹریٹجی ہے اس کی طرف توجہ دیں. کیا اسٹریٹجی ہے اس وقت؟ ان کی کوشش یہ ہے موجودہ حکومت کی کہ سعودی عربیہ سے کچھ مل جائے, یو اے ای سے کچھ مل جائے پیسہ, اور آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, امریکہ اپنی نظریں عنایت کر دے, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک جو ہے پیسے کچھ زیادہ دے دے ان کو. اس کی بیسس پہ اگر تو یہ اکنامک ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں تب تو لوگ پی ٹی آئی کی طرف توجہ کم کر دیں گے, لیکن جلسے کروانے سے پی ٹی آئی کی طرف توجہ کم نہیں ہوگی. یہ اسٹریٹجی اپوزیشن کی ہے, گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہے. جہاں تک الیکشن کا آپ نے سوال کیا ہے, میرا نہیں خیال کہ موجودہ حکومت موجودہ حالات میں الیکشن کا سوچ سکتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سوئنگ ہے, پولیٹیکل سوئنگ ہے, وہ حکومت کے حق میں نہیں ہے, وہ عمران کے حق میں ہمیں نظر آ رہی ہے. ایسے حالات میں جبکہ اکنامک پالیسیز میں بھی کوئی بھی چینج نہیں آئی ہے, لہذا یہ انتظار کریں گے. مثلا ان کی کوشش یہ ہوگی کہ بجٹ سے پہلے ان کو باہر سے سپورٹ مل جائے. ٹھیک, اس سپورٹ کی بنیاد پہ ایک ایسا بجٹ دے دیں جس سے لوگوں کو امید ہو کہ ان کے حالات بہتر ہوں گے. لہٰذا ڈیپینڈ اس بات پہ نہیں کرتا کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, ڈیپینڈ یہ ہے کہ آپ کو خیرات مل جائے گی سعودیہ سے, یو اے ای سے, امریکہ سے, آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے. اگر تو خیرات مل گئی تب تو آپ بجٹ اچھا پیش کر دیں گے. ٹھیک ہے, اگر خیرات نہ ملی تو پھر معاملات اس ملک میں بگڑ جائیں گے, اور اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس ملک میں قائم رکھنا کسی بھی حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. لہٰذا میرے نزدیک حکومت کو سوچ سے, ٹھنڈے دل سے اور محتاط انداز میں چلنا چاہیے. حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے جو مووز ہیں, حکومت کی مووز, وہ اپوزیشن یعنی عمران خان ڈٹرمن کرے. عمران خان اپنی مووز کو ڈٹرمن کرے. عمران خان کی پالیسی سے
حکومت اپنی موو کو ڈٹرمن نہیں کرنا چاہیے, ان کو سوشل اور اکنامک پالیسیز پر جانا کارکردگی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. خبر آپ کی جانب آؤں گی. ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں کہ حکومت بنانے کا فیصلہ امریکہ نے نہیں کرنا, عوام نے کرنا, یعنی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشید اداروں کو بیچ بجاؤ کرانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں. تو اگر آپ لوگ اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں کہ ہماری کال پر عوام کا سمندر آ جائے گا اور انقلاب آ جائے گا, تو پھر اداروں کی طرف کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. چونکہ پاکستان کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں تو اس میں جو واقعات ہوئے ہیں, جب 2014 کا دھرنا ہوا تھا تو اس وقت کی حکومت نے بھی اداروں کو کال کی تھی. آپ کو یاد ہوگا اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ مولانا طاہر القادری صاحب اور باقی جو ہیں عمران خان صاحب کی بھی ملاقات ہوئی تھی, لیکن وہ بات کوئی بن نہیں پائی تھی. اداروں کو اس لیے وہ کال دے رہے ہیں کہ کل کو خدا نخواستہ کوئی ملک کے اندر کوئی زیادہ حالات خراب نہ ہو جائیں, کیونکہ جس طرح کا چارج کراؤڈ آپ کو نظر آ رہا ہے, بظاہر ہے ایک لیڈر ہے, اس کی فالوئنگ ہے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ بھرپور جلسے ان کو مل رہے ہیں, تو وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد میں آنا ہے, اور جب وہ اسلام آباد میں آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک سطح کے اوپر جو ہے اداروں کو پھر انٹروین کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی سیکیورٹی کے مسائل جب بڑھ جائیں گے تو پھر اداروں کو کسی نہ کسی سطح کے اوپر جو بیچ میں آنا پڑتا ہے. آئین کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اب جو سب سے اہم سوال یہاں پہ اسلام آباد میں کم از کم ڈسکس ہو رہا ہے, اور میرے خیال میں جب سے موجودہ حکومت آئی ہے تب سے ڈسکس یہی ہو رہا ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں, وہ کون سے محرکات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ کڑوی گولی یہ موجودہ حکومت کی کھانا پڑی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سال کے بعد الیکشن ہے, 1 سال 4 مہینے اگر میکسیمم بھی آپ ٹائم لیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے انکلوڈنگ خاقان عباسی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے. احسن اقبال صاحب یہ بات کرتے ہیں, ہمیں بیانات دیتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے 1 سال کے دوران آپ ایسے فیصلے نہیں کر سکتے کہ ملک کی معیشت کو آپ صحیح لائن پہ ڈال دیں. لہٰذا آپ کو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے. لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے آپ کو ایک مستحکم حکومت چاہیے. موجودہ جو حکومت ہے 1 یا 2 ووٹوں کی جو اکثریت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, اور جس طرح 12-14 پارٹیز اکٹھی ہوئی ہیں, میرے خیال میں بڑی مشکل سے بیچارے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح حکومت چلا رہے ہیں. لہٰذا جو نون لیگ کے اندر ابھی یہ بحث و مباحثہ شروع ہو گیا. آپ کا جو سوال شروع میں آپ کر رہی تھی کہ ان کو کیا ضرورت پڑ گئی عوام میں جانے کی, ضرورت اس لیے پڑ گئی ہے کہ ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ زیادہ دور نہیں ہیں. سب سے بڑی بات جو آج جو گورنر جو پنجاب کے یہاں پہ اسلام آباد میں ہی موجود تھے, وہاں پہ 26 جو لوگ ہیں وہ صریحاً 60A کی خلاف ورزی کر چکے ہوئے ہیں, انووک کر چکے ہوئے ہیں. انہوں نے ہفتہ 10 دن کے بعد وہاں پہ ان کو ڈی سیٹ ہو جانا ہے, اور 26 لوگ جب ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو پنجاب اسمبلی گر جائے گی. جب پنجاب اسمبلی گرے گی تو ظاہر ہے اس کے بعد پنجاب کے اندر اگر دوبارہ انتخابات کی طرف جانا ہے, اسمبلی ڈیزالو ہوتی تو ایونچولی آپ کو انتخابات کی طرف ہی جانا ہے. لہٰذا یہ نون لیگ کا میرے حساب سے اچھا فیصلہ ہے کہ وہ عوام میں جا رہے ہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ نون لیگ نے جو ایک بیانیہ بلڈ کیا تھا, ایک ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ, میرے حساب سے مریم صاحبہ نے بڑا اچھا جو کراؤڈ پول کرنا شروع کر دیا تھا. وہ یہی کہتی تھیں کہ ہمیں صاف اور شفاف انتخابات چاہیے, ہم ملک کے اندر آئین اور قوانین کی حکمرانی چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ عوام جس کو ووٹ دیں وہ پارٹی حکومت کرے اور جو ہے لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہو. لیکن پچھلے 4 جو مہینے سے حکومت یہ موجود ہے, جب یہ حکومت بنی ہے, آپ کسی بھی بندے سے بات کر لیں, گاؤں میں جو ایاز صاحب بات کر رہے ہیں وہ جو بھینسیں چرانے والا بندہ ہے, اسے بات کر لیں کہ عمران خان کی حکومت کو کس نے گرایا ہے, یا بریک کے دوران جو ہے سلمان غنی صاحب سے آپ کان میں پوچھ لیجیے گا, وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ موجودہ حکومت کا گرنا, ان کا آنا, وہ جو عجیب و غریب قسم کا کوئی فارمولہ لگا ہے. کم از کم مجھے تو یہاں پہ, کیونکہ میں وہ ساؤنڈ کی اور بیک گراؤنڈ کے اندر آپ کو بھی یہ لگتا ہے امریکہ کی سازش ہوئی ہے, فارمولہ امریکہ سے آیا ہے؟ اچھا, وہ یہ بھی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. آپ نا وہ ٹویٹر کے اوپر جو 140 ورڈز کا وہ کچھ لوگوں کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کی بنیاد کے اوپر بتا دیں کیا ہے کرنا. اچھا وہ جو ایک ٹویٹر کے اوپر وہ کچھ لوگ جو ہے نا تبصرہ کر دیتے ہیں کہ جی یہ خان صاحب نے تب تو یہ کہا تھا, تب یہ کہا تھا, اور اب وہ اپنے بیانات سے وہ الٹ گئے ہیں. وہ آپ تھوڑا سا اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 2 جو پریس سٹیٹمنٹ آئی ہیں اس کے اندر پتہ کیا لکھا ہوا ہے, جو انگریزی کے اندر پریس سٹیٹمنٹ آئی تھی
کہ امریکہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر کھلم کھلا مداخلت کی. میں آج تک نہیں سمجھ سکا, میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں, وہ کھلم کھلا مداخلت کیا پاکستان کے اندر, وہ دہی بلے کا جو بنانے کا مینیو ہے اس کے اندر انہوں نے مداخلت چاہی, یا پاکستان کے اندر کوئی جو اور کوئی پروڈکشن کے حوالے سے ان کو خرابی نظر آئی کہ جس کے اندر مداخلت کی, کوئی مداخلت کی, کسی چیز کے اوپر ڈیمارچ آپ کو کرنا پڑا. تو لہٰذا ایک واضح چیز آپ کے سامنے موجود ہے, اور اس چیز کو آپ چھپا نہیں سکیں گے میرے خیال میں. اس کو کسی نہ کسی سطح کے اوپر موجودہ حکومت کو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کروانا پڑے گی. اب وہ اپنا کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں مجھے ایک جو عدالت کا کمیشن بنا دیں, اوپن ہیئرنگ کر دیں, وہ جو وہاں سے مراسلہ آیا ہوا ہے اس کے اوپر ایک اوپن بحث کروا دیں, لوگوں کے سامنے سارے کا سارا معاملہ رکھ دیں, وہ میرے خیال میں اس کے اوپر فیصلہ دے دیں گے. مجھے نہیں لگ رہا کہ موجودہ حکومت کو زیادہ دیر یہ پریشر برداشت کر پائے گی. ان کو انتخابات کی طرف ہی جانا ہے, اور میرے خیال میں ان کے کچھ رابطے شابطے, میں ابھی خبر پہ قائم ہوں, ان کے رابطے کسی سطح پہ چل رہے ہیں, اور امید ہے کہ یہ جلدی انتخابات کی طرف جائیں گے. بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, تو موجودہ حکومت بھی قبل از وقت انتخابات چاہتی ہے. اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے میاں والی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیاری پکڑیں, 20 مئی کے بعد کسی بھی دن اسلام آباد کال دے سکتا ہوں. یا صاحب, یہ کال کتنی نتیجہ خیز ہو سکتی ہے؟ کیا انتخابات کا امکان ہے اس کال کے نتیجے میں؟ سیاست کو اس وقت ڈیفائن عمران خان کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ بحث بالکل نہیں ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے. انہوں نے پچھلے جولائی میں کیا کہا تھا اور انہوں نے اب کیا کہا ہے, وہ جو ہے جو ان کی چیزیں جو انہوں نے کال دی ہے اب سے لے کے مئی کے آخر تک وہی چیز ڈومینیٹ کرے گی. اچھا, کہ کتنی بات ہوگی نہیں ہوگی. میرا اندازہ ہے کہ جو وہ جس قسم کی کالز دے رہے ہیں اور جس قسم کے بغیر تیاری کے جلسے, وہ تیاری صرف کر رہے ہیں, اسٹیج وغیرہ وہ سیٹ ہوتا ہے, ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے, عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے وہ جو ہے وہ کیسٹ چیسٹ جو ہے وہ گانے شانے ہوتے ہیں, باقی عوام خود آتے ہیں, کوئی پٹواری شٹواری وہ آ کے نہیں ان کو کرتا. تو یہ ایک بڑی چیز ہوگی. اب دیکھیں, میں دوبارہ وہ کر رہا ہوں, یہ گورنر پنجاب جو ہے, کتنے گورنر پنجاب میں رہے ہیں لمبی لمبی مدت کے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ضیاء اللہ کے زمانے کے گورنر کون ہے, میرے خیال آپ ایک نام بھی نہ بتا سکیں. یہ 4 دن رہا, یہ 4 دن کا مہمان ہے, 5ویں دن چلا جائے گا. ان کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے آرمی چیف سے کہا ہے ایک صوبیدار دے دیں اور 4 جوان دے دیں تو میں اس کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. مطلب آپ سیاست میں کوئی دبانگ, یہ جو ہے چیری بلاسم, میں ابھی تک نہیں پوچھ سکا کہ اشارہ کس طرف ہے, لیکن کوئی ہوگا, کیونکہ وہ تھوڑا سا وہ سلمان صاحب نے برا منایا, انہوں کا چیری بلاسم ہو یا فلانا خان ہو یا یہ ہو. ذوالفقار علی بھٹو 70 کے امپورٹنٹ آدمی کا نام بھول جاتے ہیں. اچھا, وہ اس میں کیا کہتے ہیں 1970 کے الیکشن کیمپین میں جس طرح کی گفتگو ذوالفقار علی بھٹو صاحب فرماتے تھے, وہ ایک بڑے پولیٹیشین کے, اس کا نام انہوں نے آلو خان رکھ دیا. ایک فرنٹیئر کے بہت بڑے لیڈر تھے خان عبد القیوم خان, ان کے بارے میں کہا ڈبل بیرل خان, آگے بھی خان پیچھے بھی خان. تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ یاد رہتی ہیں. اس وقت آپ کی پالیٹکس, آپ کی سیاسی گفتگو کو ڈیفائن عمران خان کر رہے ہیں. وہ جب کہتے ہیں, بھٹو جب کہتا تھا کہ تاشکند میں بتاؤں گا, آج وہ بھول ہی گئے ساری کہ جی تاشکند میں تھا کیا, لیکن اس وقت وہ تاشکند والا جو تھا وہ سارا چھا گیا تھا پولیٹیکل ڈسکورس پہ. اب بھی ایسا ہی ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں, اس میں آپ کہیں کہ یہ لاجک ہے, یہ انکنسسٹنسی ہے, وہ بے معنی چیز ہو گئی ہے. اور حکومت جو ہے یہ بس کوشش کر رہی ہے کہ نکلیں ہم کہاں سے. ویسے یہ بڑا جو نون لیگ کا جو ہے بڑا یہ ویلڈ کویسچن ہے بھائی, آپ کو اکھاڑے میں کس نے پیچھے سے تیار کر کے اور اکھاڑے میں ایسے کر دیا اور آپ آگے وہاں پہ. اب آپ سے نہ سمجھ آ رہی ہے اور آپ سے یہ پنجاب نہیں سنبھالا جا رہا. بشک آپ کہتے رہیں کہ نہیں جی نہیں, بیوروکریسی میں ان کا حکم چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وقت نون لیگ سوچ کیا رہی ہے, سلمان صاحب سے جان لیتے ہیں. سلمان صاحب, خان صاحب کا تو ویژن کلیئر ہے کہ وہ نئے انتخابات چاہتے ہیں. نون لیگ کے اندر کیا رائے ہے کہ وہ معاشی صورتحال کنٹرول کر سکتی ہے, وہ بھی جان خلاصی چاہتی ہے, نئے انتخابات میں جانا چاہتی ہے؟ دیکھیں مریم, جو لوگ بھی مسند اقتدار پہ ہوتے ہیں
ان کا ذہن پڑھنے کی کوشش کریں. میں نے ابھی پہلے آپ کو مثال دی ہے نا کہ خان صاحب تو کہتے تھے کہ قبل از وقت انتخابات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ کچھ اور دیکھتے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی جو زمینی حقائق ہیں, ویسے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ زمینی حقائق کا لفظ میں اپنے پروگرام میں نہیں لوں گا, لیکن ان کی نظر ہوتی ہے, اور میں خاور سے اس بات پہ میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ باوجود کہ حکمران اتحاد یہ کہتا ہے کہ جی ہم اپنی مدت پوری کریں گے, لیکن مسلم لیگ اصل محاذ جو ہے وہ پنجاب کے اندر لگنا ہے انتخابات کا, اور بڑی پارٹیز دو ہی ہیں, تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان مقابلہ ہونا ہے. اور مسلم لیگ نون کے اندر ایسی رائے پائی جا رہی ہے کہ ہمیں قبل از وقت انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم یہ جو انیشیٹو ہے یہ مریم نواز صاحبہ کا ہے, اور مریم نواز صاحبہ کو یہ کریڈٹ تو دینا پڑے گا کہ جب خان صاحب کی حکومت آئی تھی, اور 1 پیج والی حکومت, 1 پیج والی اعجاز صاحب, جس میں کوئی پر نہیں مار رہا تھا, وہ باہر نکلی تھی, اور بڑے بڑے جلسے انہوں نے کیے تھے. اور سرگودے کے جلسے کے بعد میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک بندے نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو اریسٹ کر لو, اس لیے کہ اس طرح کا جب موب ہوتا ہے اسے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت انتخابات کا انحصار حکومت کی مرضی پہ نہیں ہوگا, یہ حالات پہ اس کا انحصار ہے. اور اگر حالات ڈیڈ لاک کی طرف پہنچتے ہیں تو بالآخر وہ فورسز جو اس وقت غیر جانبدار ہیں انہیں انیشیٹو لینا پڑے گا. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات کا عمل جو ہے ستمبر اکتوبر تک ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے قبل از وقت انتخابات کا انحصار کس چیز پر اور کتنے امکانات ہیں کہ ایسا ہو جائے؟ قبل از وقت انتخابات کا انحصار حکومت کی مجبوری پہ ہے. اگر تو حکومت کسی طریقے سے, چاہے وہ عمران خان کی وجہ سے یا کوئی اور فیکٹرز کی وجہ سے مجبور ہوگی, تب تو ارلی انتخابات ہو سکتے ہیں اس سال کے اینڈ تک, یا اس سال کا اینڈ نہ صحیح آگے تک نئے سال کے شروع پہ. لیکن اگر حکومت کے پاس چوائس ہوگی تو فی الحال وہ الیکشن کی بات نہیں کریں گے, اس لیے کہ اس وقت الیکشن کی بات کرنا, اکتوبر نومبر میں انتخاب کرانا جو ہے, اس سے پی ایم ایل این کو نقصان ہوگا, کیونکہ اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ پی ایم ایل این کے حق میں نہیں ہے. اچھا, ٹرینڈ جو ہے وہ عمران کے حق میں چل رہا ہے اس وقت جو ہے. تو ایسی صورت میں انتخابات نہیں کرائیں گے. وہ جیسے میں نے پہلے سیگمنٹ میں کہا ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم کچھ اکنامک فیلڈ میں کچھ ڈیلیور کر دیں, لیکن پرابلم پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اپنے ریسورسز نہیں ہیں. یعنی وہی ٹریجڈیز, وہی مشکلات جو عمران خان کے لیے مصیبت بنی رہیں, وہی مشکلات اس حکومت کے لیے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پارٹی کی اپنی ایک نالائکیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں, ہر پارٹی میں کچھ نہ کچھ نالائکیاں کرتے ہیں, لیکن جو بیسک سٹرکچرل اکنامک پرابلم ہے پاکستان کی, وہ وہی ہیں جو عمران خان کو لے کے بیٹھ گئی. اب ان کے پاس صرف وہی ایک راستہ کہ خیرات مل جائے باہر سے, اس کی وجہ سے وہ بجٹ کو تھوڑا سا ریزنیبل دے سکتے ہیں. اگر تو یہ بجٹ ریزنیبل دے گئے, اور وہ اندرونی ریسورسز سے تو ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں نا, اگر آپ آنیسٹلی دیکھیں جو اس وقت جو آفیشیل بیانات آ رہے ہیں, اس کے مطابق بھی پیٹرول کی قیمت, یوٹیلیٹیز کی قیمتیں اوپر جانی ہیں, لیکن حکومت ڈرتی ہے کہ اگر وہ اوپر لے گئے تو کہیں عمران کو پھر اپرچونٹی زیادہ جو ہے وہ مل جائے گی. یہی چیزیں عمران پہ ہانٹ کر رہی تھی. اب یہ ہے کہ اگر تو ان کو کوئی باہر سے اسسٹنس مل گئی جس کے یہ انتظار میں ہیں, تب تو بجٹ کچھ ہوگا اور ان کو کچھ تھوڑا سا ریلیف یہ دے سکیں گے. اگر ایسا نہیں ہوتا یا انسفیشینٹ سپورٹ ملتی ہے, تب میرا خیال ہے کرائسس بڑھ جائے گا پاکستان کے اندر, اور اس کرائسس میں نان پولیٹیکل فورسز کا رول بڑھے گا. اچھا, اور پھر یہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ پالیٹکس کو کس ڈائریکشن میں جائیں. دیکھیے, آپ صرف پاکستان کی پالیٹکس میں بات نہیں کر رہا, دنیا میں جو مختلف ممالک ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان ممالک میں انسٹیٹیوشنل فورسز کا کیا رول کیا ہے, نان انسٹیٹیوشنل کا رول کیا ہے, پولیٹیکل فورسز کا رول کیا ہے. سب کے کمبینیشن سے پالیٹکس کی ڈائریکشن بنتی ہے. پاکستان میں بھی پولیٹیکل, نان پولیٹیکل, انسٹیٹیوشنل فورسز, ان کے کمبینیشن سے ڈائریکشن بنتی ہے. لہٰذا اگر تو یہ اکانومی کو ہولڈ کر گئے تو پھر شاید الیکشن ڈیلے ہو جائے. لیکن اگر یہ نہیں ہولڈ کرتے ہیں تو ان پہ الیکشن فورس ہوگا. ٹھیک ہے, مجبوری ہوگی, خواہش نہیں ہوگی. یہ ٹھیک ہے کہ پی ایم ایل این کی اپنی اندرونی پالیٹکس کی وجہ سے کچھ لوگ پی ایم ایل این میں بھی الیکشن جلدی چاہیں گے, لیکن اس کا تعلق پی ایم ایل این کی اندرونی پالیٹکس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو خاور آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کتنے پر امید ہیں کہ اسلام آباد کال کے نتیجے میں ان کے مطالبات نئے الیکشن کے مان لیے جائیں گے؟
اچھا مریم، تھوڑی دیر کے لیے نا خان صاحب کے مطالبات یا حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، وہ زمینی حقائق ہے ان کے حوالے سے بات کر لیں۔ میں جو پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ 26 لوگ جو ہیں وہ ڈی سیٹ ایز پر 63A ایک مہینے کے اندر انہوں نے ہو جانا ہے۔ آپ کی جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے اندر سے 26 لوگوں نے اپنی جو ہے اپنے ریزگنیشنز کے اوپر وہ سائن کر کے جو ہے ووٹ دے دیا ہے محترم حمزہ شہباز کو۔ تو 26 لوگ جب نکل جائیں گے تو وہ ہاؤس کو کیسے چلائیں گے؟ آپ گورنر کو بے شک اپنا لے آئیں گے، پھر آپ کورٹ میں جائیں گے، کورٹ سے کس طرح ان کو رکھیں گے؟ کورٹ کو بھی 3 مہینے کے اندر اندر اس کے اوپر فیصلہ دینا ہے۔ لہٰذا اگر پنجاب اسمبلی گرتی ہے، پنجاب حکومت گرتی ہے، تو کیا وہاں پہ کسی گورنر کے ذریعے کام چلائیں گے؟ لہٰذا آپ کو بحالت مجبوری انتخابات کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ تو خاور خان صاحب اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں پھر کیوں اس پر آپ عوام کا بھی اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ 63 نافذ ہو جائے گی اور اسمبلی ٹوٹ جائے گی؟ اچھا، یہ تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ ہوتی ہے، ہر بندے کی ایک کیلکولیشن ہوتی ہے نا، وہ ملٹیپل جو آپ ملٹی پرانگ اسٹریٹجی کے اوپر آپ کام کر رہے تھے۔ اب آپ کا یہ جو سوال ہے کہ جو یہاں پہ فیڈرل کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، فیڈرل کے اندر لوگوں کے جو بیٹھنے یا بٹھانے کی کچھ وجوہات، وہ موسمی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس حوالے سے ہیں، وہ ایاز صاحب اس بارے میں اکثر وہ اشارتاً بات کرتے ہیں، وہ بھی کچھ مسائل ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ نے ایک سیاسی پریشر بڑھانا ہے۔ اب مسئلہ یہ یہاں پہ پیدا ہو رہا ہے جو خاص طور پر جو سلمان غنی صاحب نے بات کی ہے، اب نون لیگ کے اندر مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایک بری حکومت، ایک مس گورننس والی حکومت، نااہل حکومت جس کے حوالے سے ایک تاثر بھی قائم ہو گیا، ہم نے اپنے پروگرام میں بھی کئی دفعہ ذکر کیا جی ناکام ہو گئی عمران خان کی حکومت، تو وہ ایک ناکام لیڈرشپ کے بھی پیچھے اگر لوگ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی جگہ پہ تو اس نے کوئی ڈیلیور کیا ہے، تو اس کی لوگ بات سن رہے ہیں نا۔ تو اگر نون لیگ یہ اگلے سال حکومت کر کے وہ معیشت کے اوپر کامیابی نہیں پاتے تو پھر ان کا کیا حشر ہوگا؟ اس لیے نون لیگ کے اندر کچھ لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں جناب اعلیٰ ابھی ہمارے پاس آپشن ہے، چوائس ہے، شاید ہم اپنی سیٹیں بچا لیں، لیکن اگر آپ نے مس گورننس کا سارا بوجھ بھی اپنے کندھوں کے اوپر ڈال لیا، آپ نے یہ جو سازش کا بیانیہ ہے یہ بھی ہمارے اوپر ڈال دیا گیا، کیونکہ وہ ایک سٹیٹمنٹ تو آئی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے کروا لیں، انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے وہ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، اگر وہاں سے بھی کس طرح کوئی بیانیہ آ گیا تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ تو میرے خیال میں جو حالات و واقعات یہی بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سیاسی حالات میں اس وقت ہواؤں کا رخ بڑا اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پینل کی رائے کے مطابق حکومت کا کام جلد سے جلوس کرنا نہیں ہے۔ اگر اپوزیشن ایسا کر رہی ہے تو ضروری نہیں آپ بھی جواب میں یہی کریں، آپ کو اپنی کارکردگی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔